यशा में आप सबों की सलामती हो। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। आज का विषय है अनराइचियसनेस यानी अधर्म। मसीह यशुआ में आप सबों की सलामती हो। तो शुक्रिया जो आपने मसीह यशुआ के लिए अपना मन फेरा। सो आज जो हमारा विषय है नारास्ती, अधार्मिकता, अनराइचियसनेस, जिसका मतलब अधर्मी जिसमें मसीह की धार्मिकता नहीं, यानी यीशु मसीह की धार्मिकता। जो शरीयत के 10 हुक्म यानी पुराना अहदनामा, वो स्वयं धार्मिकता यानी स्वाभाविक धार्मिकता यानी मसीह यीशु की ईमान की धार्मिकता के उल्ट जब हम अपने बदन की धार्मिकता के मुताबिक चलते हैं तो हम उसकी धार्मिकता का इनकार करते हैं। तो स्वयं धार्मिकता क्या है? खुद की मन की संतुष्टि के लिए, खुद की दिमागी शांति के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए दूसरों का भला करना और उस धार्मिकता को अर्न करना कि मैंने इसके लिए कुछ किया है, कर्म किया है, तो उस कर्म से खुश होना। यानी ऐसे ही है जैसे किसी बैंक खाता खुलवा लेते हैं ना, तो हम कमाने जाते हैं, उसको जमा करते हैं, इसी तरह वो पैसा बैंक में जमा होता है। इसी तरह ही हम स्वयं धार्मिकता को लोगों के साथ अपने ही स्वभाव से अच्छाई करते हैं। तो जब हम किसी के काम आते हैं अपनी मर्जी से, अपनी स्वयं धार्मिकता से, तो उसको अपने ही मन से, अपने ही मन की गवाही से, अपने ही लिए अच्छाई के तौर पर एक अच्छाई की जमा पूंजी उसको अपने मन के बैंक खाते में दिमाग की संतुष्टि के लिए, मन की शांति के लिए जमा कर लेते हैं। लेकिन मसीह में क्या है? हमें मसीह की धार्मिकता को जानना है, पहचानना है और उसकी गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई को जानना है कि जो मसीह यीशु ने बदन के वसीले मुशक्कतें सही जो किया, वो क्यों किया, हमें ये जानना है। उसकी गहराई को जानना है। उसमें छिपी है खुदा बाप की, आसमानी बाप की मोहब्बत को जानना है, बाप को जानना है और उसकी मोहब्बत को पहचानना है जो उसने यीशु मसीह के वसीले जाहिर की। ना कि खुद ही स्वयं धार्मिकता में, घमंड में जीना है। मसीह यीशु ने साफ साफ कहा है कि अगर तुम्हारी यानी ईमान वालों की जो सिर्फ मसीह यीशु पर ईमान लाकर धार्मिक जीवन जी रहे हैं, खुद को घमंड के पहाड़ पर मत बैठाओ, बल्कि मसीह की धार्मिकता की गहराइयों को जानो। कलाम के वसीले, रूहुल कुद्स के वसीले, मुकाशफा के रूह के वसीले अपने मन में सवाल करो खुद को कि मसीह यीशु ने ऐसा कहा, किया तो क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या है। जब आप मसीह को ढूंढोगे तो आप खुद को पाओगे, और जब आप खुद को पाओगे, खुद से अवेयर हो जाओगे हर एक चीज से। मसीहत का मतलब ही, कलाम का मतलब ही है कि अवेयर करना आपको, जो आपके इर्दा गिर्द, आपके मन में ज़ाहरी, अंदरूनी, रूहानी, मेंटली जो कुछ भी चलता है, उन चीज़ों से अवेयर करना मसीहत का काम है, मसीह कलाम का। फिर आपको कलाम जो है आपकी मूल परिभाषा समझाता है, बताता है। जब आप ढूंढने निकलोगे कलाम में से तो खुद को पाओगे। जब खुद को पाओगे तो देखोगे कि तुम मसीह हो। जब कलाम के वसीले खुदा को ढूंढोगे तो खुद को पाओगे। खुद को पाओगे तो तुम खुद की जो पहचान होगी, तो उसमें से जो तुम्हें अपना आप ढूंढोगे तो उसमें से आप खुद को मसीह पाओगे कि तुम मसीह हो। मसीह है जिसमें खुदा की मोहब्बत होती है, खुदा का मसा। कि मसीह ने ऐसा क्यों किया। जब ये चीज़ों को
ڈھونڈو گے، سوال کرو گے کہ مسیح یشوع کے مرنے یا زندہ ہونے میں اس کا میری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، ان باتوں کو جانو گے جو آپ کی نجی زندگی میں چل رہا ہے، اس کو مسیح میں جینا شروع کرو گے، مسیح سے سوال کرو گے، بائبل کے وچنوں کی مدد سے ان باتوں کو ڈھونڈو گے، تو خدا سے خیالی یا ہوائی باتوں کے وسیلے نہیں، وچن کی مدد سے، کلام کی مدد سے جب آپ وچن کے دوارا خود سے اپنی نجی زندگی سے جڑے سوال کرو گے تو خدا آپ کو بائبل کے وچنوں کے وسیلے ہی جواب دیں گے، روح القدس کی مدد سے۔ اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ اور شریعت کو یعنی سو دھارمکتا کو، 10 حکموں کو، جسم کی دھارمکتا کو وشواس سے کچھ واسطہ نہیں، ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص، 10 حکموں کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، اور کسی کے راست باز اپنی نگاہ میں ٹھہر سکتا ہے، کسی دوسرے کی نگاہ میں راست باز بن سکتا ہے، دنیا میں دھرمی ٹھہر سکتا ہے، لیکن کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ جو یہوہ ہے، خدا ہے، وہ من کو جانچتا ہے، تن کو نہیں، جسم کو نہیں، جسم اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو بدن کی دھارمکتا ہے، 10 حکموں کی دھارمکتا ہے، وہ بدن تک ہی ہے، شریعت جو ہے وہ بدن تک ہی اس کا اختیار ہے۔ تو بدن کے وسیلے شریعت کے 10 حکموں کو مانتے ہوئے آپ اپنی نگاہ میں دھرمی ٹھہر سکتے ہو، کسی دوسرے کی نگاہ میں عزت ارن کرنے کے لیے یا کسی کی نگاہ میں اچھا ہونے کے لیے، تو لوگوں کے سامنے آپ دھرمی ٹھہر جاؤ گے 10 حکموں کی دھارمکتا کی آگیا پالنے، لیکن کلام صاف صاف لکھا ہے کہ جو شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، یہ صاف صاف لکھا ہے۔ ہاں، آپ دنیا میں، سنسار میں لوگوں کی نگاہ میں دھرمی ٹھہر سکتے ہو 10 حکموں کی دھارمکتا کو پالتے ہوئے یا ان آگیاؤں کو ماننے ہوئے، لیکن خدا کے نزدیک نہیں، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی، یہ یشوع مسیح نے کہا ہے، اور پھر آج بھی وہ کلام کے وسیلے باتیں زندہ ہیں کہ اگر تمہاری راست بازی، اگر تمہاری دھارمکتا فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تو کیا آپ فقیہوں اور فریسیوں سے، 10 حکموں کی دھارمکتا سے زیادہ دھرمی ہو سکتے ہو؟ کوئی عام شخص جو مسیح میں ہو کر 10 حکموں کی یا پرانے عہد نامے کی دھارمکتا میں چل رہا ہے، تو وہ کیا فقی اور فریسیوں سے زیادہ دھرمی ٹھہر سکتا ہے؟ کلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے، یشوع مسیح کے کہنے کا مطلب، جب تک آپ اس راست بازی سے اوپر نہیں اٹھ جاتے، اس راست بازی سے بھی اوپر زیادہ، تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی۔ فقی اور فریسی کون سی راست بازی دھارمکتا رکھتے تھے؟ پرانے عہد نامے کی دھارمکتا، 10 حکموں کی دھارمکتا، آگیاؤں کو پالنا، 10 حکموں کی دھارمکتا میں چلنا، تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ جو 10 حکموں کی دھارمکتا میں جی رہے ہیں وہ ایمان کی دھارمکتا کے برابر الٹ ادھرمی ہے۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نجیبہ کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔
اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا عادل ہے، سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ کسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں؟ اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے، یشوع مسیح کو۔ گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے۔ اس کی بابت دعا مانگنے کو میں نہیں کہتا، ہے تو ہر طریقے کی ناراستی گناہ، مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے۔ کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو، یشوع مسیح نے کہا راہ حق زندگی میں، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، اور ہلاک کو ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تصویر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی بڑائی اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیال میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپاؤں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش کی اور عبادت کی بانسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے، آمین۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے تابع کام کو خلاف تابع کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے تابع کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ رسیاہی کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا، اور جس طرح انہوں نے خدا کا پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا، کیونکہ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ خدا کے نزدیک آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ نالائق حرکتیں کریں، پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ، بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری، بغض سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کے بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بیوقوف، عہد شکن، تابع محبت سے خالی، بے رحم ہو گئے۔ حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی، وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں، ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے، وہ لعنت کی اولاد ہیں، وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور باور کے بیٹے بلیام کی راہ پر ہو لیے ہیں، جس نے ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان گدی نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوانگی سے باز رکھا۔ وہ اندھے کوئے ہیں اور ایسے کوہر جسے
آندھی اڑاتی ہے، ان کے لیے بے حد تاریکی دھری ہے۔ وہ گھمنڈ کی بیہودہ باتیں بک بک کر شہوت پرستی کے ذریعے سے ان لوگوں کو جسمانی خواہشوں میں پھنساتے ہیں جو گمراہوں میں سے نکل ہی رہے ہیں۔ وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے۔ اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے سبب دنیا کی آلودگیوں سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا؟ یہودیوں نے یشوع مسیح سے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو خداوند کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔